बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से आपके सामने जो आज की वीडियो में जो खबरें होंगी और जो अपडेट्स होंगी उस पर बात करें तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को 3 ऑप्शंस दे रही है। वो क्या है, ये मामलात है, कुछ अंदर की खबरें हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। और सऊदी वफ़द जो पाकिस्तान आ रहा है उसकी तफसील भी आपके सामने। इमरान खान के इद्दत निकाह की समाअत है आज, उसकी भी तफसील है। बुशरा बीबी की जो सेहत ठीक नहीं है, शौकत खानम से टेस्ट और मेडिकल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तहरीक इंसाफ की 3 हलकों पर धांधली पर 1 लाख सफ़ात के सबूत जमा हुए हैं। और ख़ान को एक दफ़ा फिर वीडियो लिंक पर हाजिर करने का अदालत ने हुक्म दिया है। और इक़्तिदार की हवस में मरियम नवाज़ अपने वालिद को क्या गिरफ़्तार करवा चुकी हैं, मोबाइल छीन चुकी हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ मिलकर क्या वारदात कर रही हैं। और PTI के सोशल मीडिया का डंका इस वक्त जापान में क्यों बज रहा है, क्यों बरतानिया और हिंदुस्तान जानना चाहते हैं। 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात और अफजल धांधला जिसका टिकट कैंसिल किया वो PTI के उम्मीदवार की मुखालफत भी कर रहा है और इलेक्शन भी लड़ रहा है। इसके साथ साथ फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो मखसूस नशिस्तों का मामला अदालतों तक पहुँच चुका है और ये मामलात मजीद बढ़ेंगे। मिल्लत एक्सप्रेस में अभी जो आपने वीडियो देखी पुलिस एहलकार की तशद्दुद की, अब उस खातून की लाश भी बरामद हो गई। और धांधली के ऊपर कमिश्नर चट्ठा, रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं, उनका एक ख़त भी मंजर यहाँ पर आया, कोशिश करूँगा ये भी कवर कर लूँ आज। और इसराइल ईरान का मामला कहाँ तक पहुँचा है इसकी भी कुछ मुख्तसर सी अपडेट्स आखिर में दूंगा, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के जो खान के साथ मामलात हैं वो अब इस्टेब्लिशमेंट ठीक करना चाहती है। ये वही 1990 की दहाई का अंदाज़ है। पैगाम रसानी सहाफ़ियों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह पहले भी पैगाम भेजती थी, जब बाजवा साहब थे, राहील शरीफ थे, इशफाक कियानी थे, सब लोग अपने पैगामात अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए पैगाम रसानी करते थे, जिसे अंदर की खबर का नाम भी दे देते थे। इनके मखसूस ग्रोह हैं जिसमें कामरान खान, अंसार अब्बासी, सलीम साफ़ी, सोहेल वड़ाई, चश्मा शिराजी, तलत हुसैन जैसे लोग हैं, आबिजाद सैयद भी शामिल हो गए। इनके साथ इनका माजी देखें, पैगामात का सिलसिला देखें तो पहले उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था, उसको हटाने के लिए बाजवा साहब पैगामात भेजते थे कि बुज़दार नायल है, सूबा एक कमज़ोर आदमी के हवाले किया। और उसके बदले में लाना कैसे चाहते थे जनरल बाजवा जिसके समधी साबर मिठू के बिजनेस पार्टनर अलीम खान को, जिसे अभी 11,000 कनाल भी ज़मीन मिल गई। अब असल मामलात रावी प्रोजेक्ट था, लाहौर की ज़मीनें थी, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी का मामला था, साबर मिठू के फ्रंटमैन होने की वजह से अलीम खान का बिजनेस चलाना था, जनरल बाजवा पीछे था। खान को ये पैगामात मीडिया के कंपेन के ज़रिए उस्मान बुज़दार के खिलाफ, करप्ट है, नाहल है, वसीम अकरम प्लास है, आपको याद होगी वो सारी, इसके खिलाफ जो कंपेन चली, केसेस आज करप्शन का उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक भी नहीं चला। अलीम खान को वज़ीर आला लगाने के लिए सारी वारदात इन सहाफ़ियों की मदद से, फिर लंदन मुआहदा कराने के लिए फ़ज़ा बनाएगी, उसमें भी इनके किरदार इन्हीं सहाफ़ियों का था जो नवाज शरीफ की डील के लिए लंदन में ये फ़ज़ा हमवार करते रहे, ज़मीन बनाते रहे। जेल से निकलवाने के लिए नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर दिन रात मीडिया में प्लेटलेट्स का ड्रामा चला, हर 10 मिनट पर ब्रेकिंग खबर आती थी, नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हो गया, प्लेटलेट्स इतने गिर गए, ये हो गया, खुदा न ख्वास्ता फोत होने लगे। ये चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ करती, याद होगा आपको। मकसद सिर्फ था नवाज शरीफ को कैसे निकालना। फिर जब नवाज शरीफ के साथ जनरल बाजवा की डील से जो उन्होंने बनाई फ़ज़ा, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि इमरान खान की पर महंगाई का आपको पता ही, माइक्रोफोन लेके यही सहाफ़ी पहुँच जाते थे बयानियाँ बनाने, जवाज़ बनाने, 3 लॉन्ग मार्च करवा दिए, फजल रहमान का धरना करवा दिया, अदम एतमाद की फ़ज़ा बना दी। इन्हीं लोगों ने जनरल बाजवा को बताया कि इमरान खान अब अवाम में मकबूल नहीं है। जो मिस कैलकुलेशन की हम बात करते हैं उसका असल सोर्स ये लोग थे, इनका बड़ा अहम किरदार था। आज इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान में ये पैगामात जो दे रहे हैं 3, जनरल बाजवा को भी इमरान खान से यही गिला था कि इमरान खान अवाम के सामने हक़ाइक़ क्यों रखते हैं। ये भी यही कह रहे हैं आज इमरान खान से कि आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें, अपने गुस्से पर काबू पाएं। अगर आप सिर्फ ये कर लें तो केसेस ख़त्म। इसके बाद हम आपको और आपकी पार्टी को रिलीफ देने का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये शुरू करना होगा दूसरा गारंटी और ज़मानत इस चीज़ की कि केसेस अगर हम ख़त्म करें तो आप फिर कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, धांधली के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, सिस्टम को चलने देंगे, इलेक्शन में जो मैंडेट छीना मारा, डाका मारा, कोई मुहिम नहीं चलेगी, कोई जलसे नहीं होंगे। तीसरा बड़ा मामला जो रजीम चेंज ऑपरेशन में 2 साल में जो कुछ हुआ वो हिसाब किताब आप नहीं मांगेंगे, भूल जाएं। अगर आप करें, आपके केसेस आपकी पार्टी के रहनुमाओं को जो नूरा कुश्ती की तरह के मामलात की हम इजाज़त दे देंगे। और उसकी मैं आपको वजह बताऊं तो हुआ क्या, इन्होंने ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर लिया, कानूनी, गैर कानूनी, जमहूरी, गैर जमहूरी, इंसानी, गैर इंसानी हर काम कर लिया, मामलात हल नहीं हो सके। और हकीकी मानों में इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वाकई अपने घुटनों के बल पर है। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि पूरा सिस्टम बैठने जा रहा है और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। ये खान को कुछ शराइत के साथ दोबारा तस्लीम करने पर तैयार है और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले 1 महीने से 3 महीनों के अंदर ये खान के सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि इमरान खान ये शराइत कभी तस्लीम नहीं करेगा। ये राना सनाउल्लाह का जो बयान अभी आया है इसी तनाज़र में है। शहबाज शरीफ और जरदारी को बता दिया कि अब आप लोग नाकाम हुए तो फिर तो खान आ ही रहे। पाकिस्तान के लोगों को देखिए अब तारीख से सीखना होगा सबक।
اگر آپ مایوس ہوں تاریخ پڑھیں، کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیوں تک بلا شرکت کعبہ کے متولی تھے، 360 بڑے بت، اربوں روپے آج کے دور کی آمدنی بھی تھی، ہر سردار کی تگڑی تگڑی فوج بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے دوستی رومن امپائر جیسے آج ان کی امریکہ کے ساتھ، تجارتی کاروباری تعلقات بھی۔ یہ اس وقت ایک پی ڈی ایم سمجھ لیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، ان کے ساتھ بظاہر کوئی سماجی طاقت نہیں تھی، کوئی لمبی چوڑی دولت، کوئی لمبے چوڑے طاقتور لوگ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت معاشرے کے غریب طبقے کے پسے ہوئے لوگ تھے، ایسے لوگ جو نہ طاقت میں زیادہ تھے، نہ دولت میں تھے، نہ تعداد میں تھے، غریب بھی تھے۔ اور وہ دوسری طرف مکہ کے جو کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار دیکھیں طاقتور، ان کی طاقت، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حضرت ابو طالب کا جو گھرانہ تھا، ایک چچا، وہ کھڑے۔ اب اللہ کے نبی نے انتہائی طاقت اور مضبوط ترین باطل کے سامنے اللہ کا پیغام پھیلایا، چونکہ وہ حق پر تھے۔ تاریخ نے پھر نظارہ دیکھا، فتح مکہ کا سب سے بڑا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا، اور پوری دنیا کی تاریخ نے دیکھا کس طرح حق باطل کے اوپر چھا گیا۔ یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے ہمیں کہ حق کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، اور یہ رکاوٹ 1 سال 2 سال کی نہیں، پورے 23 سال تک یہ رہیں۔ تو اب آپ لوگ دیکھیں قرآن کی آیات پڑھ کر جو لوگ اللہ کے سپاہی بننے کا آج کل دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے سپاہی خدا نخواستہ بارڈر سمگلنگ، لوگوں کو اغوا ننگا کر کے مارنا، عورتوں کی بے حرمتی، خفیہ ویڈیوز، عوام کا ووٹ چوری کرنا، کچے پکے کے ڈاکوؤں کو نافذ کرنا، حکومتیں بنانا، امریکہ کی جنگوں میں کرائے کے فوجیوں کا کردار ادا کرنا، اپنے اڈے دینا، اپنے لوگوں کو مروانا۔ اللہ کے فوجی اللہ کی لڑائی لڑتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں سے وہ لڑتے ہیں، وہ کبھی اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑتے۔ جو نہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل ہو، اسلاموفوبیا کی جنگ لڑے، جس کی پہچان ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو، جو رحمت للعالمین کی اتھارٹیاں بنائے، قرآن کا پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے، مدینہ کی ریاست بنانے کی نیت کرے، جدوجہد کرے، عوام کے لیے رفاہی کام کرے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ یہ کام کرے، وہ غریب کا، کسان کا، اپنی امت مسلمہ کو جوڑنے کا ایک کام کرے، اسلامی ممالک میں صلح کی کوشش کرے۔ ایسا شخص جو اللہ کے دین کو فروغ دے۔ دیکھیں خان کی سب سے بڑی عظمت کی نشانی جو میرے نزدیک کم از کم جو عمران خان کی عظمت کو بڑھاتی ہے کہ خان نے اللہ کے دین کو، یعنی دائی، دعوت دینے والا، لا الہ الا اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ خان کا پیغام نہیں ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور اللہ کا پیغام، آپ دیکھ لیں اپنے ملک کے قیدیوں کو چھڑانا، اپنی عوام کے ساتھ مخلص، نہ چوری نہ ڈاکہ۔ میں اس لیے خان کو حق سمجھتا ہوں، اور جو حق کے مخالف ہے وہ باطل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور جب بھی حق کو گرانے کی کوشش کرے تو پھر نحوست آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے معیشت کا حال دیکھ لیں آپ، پی آئی اے آج فار سیل لگ گیا، اور کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، 2 سال پرانی بات صرف آپ کو دکھا دوں کیونکہ یادداشت ہماری تھوڑی کمزور ہے۔ 2 سال پہلے صرف روٹی 8 روپے کی ملتی تھی، جو آج 20 کی تھی، انہوں نے 16 کی ہے، وزن کم کر دیا۔ پیٹرول 150 کا، جو اب 275 سے 300 کا۔ ڈالر خان کے دور میں 145 کا تھا، شور مچا ڈالر، آج 300 کے قریب غیر قانونی مارکیٹ سے مل رہا ہے۔ چینی 70 کی 280 تک جا پہنچی، آٹا 55 سے 110 تک جا پہنچا۔ ایکسپورٹ 33 ارب، جو آج 1 ارب تک چلے گی۔ پیداوار جو ہے گروتھ مائنس میں چلے گی۔ 10 لاکھ کا صحت کارڈ عوام کو مل رہا تھا، کورونا جیسی وبا میں 14,000 گھر میں مل رہا تھا روپیہ، اور بیرون ملک پاکستانی مدد کر رہے تھے، 33 ارب ڈالر بھیجا۔ 33 ارب حساب لگائیں فورن ریمیٹنس کی مد میں، اور پاکستان کی مصنوعات جو 32 ارب تھی، تو ان دونوں کو جمع کرے 65 ارب ڈالر پاکستان کا۔ جی ڈی پی 6.1% پہ تھی، کرنسی کنٹرول میں تھی، اور خارجہ پالیسی پہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ مثالی تعلقات تھے، ایران کے ساتھ بہترین تھے، چین کے ساتھ زبردست تھے۔ پاکستان نے 2 مرتبہ OIC کروا کے تمام اسلامی دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ خان کا کریڈٹ تھا کہ 40 سال سے جنگ و جدل میں رہنے والا افغانستان میں ایک مستحکم حکومت بھی بنا دی، جس کے ثمرات آج دیکھیں کہ جنوبی ایشیا کا افغانستان سب سے سستا ترین ملک بن چکا ہے، اور ترقی میں جنوبی ایشیا میں سب سے آگے ہے۔ اب جنہوں نے حکومت بنائی ان کا حال انہوں نے کیا کیا، ان کی حکومت گرا دی۔ اور پھر پاکستان کی عوام کے لیے دیکھیں 7 چیزیں، بجلی، گیس، گاڑیاں، پیٹرول، گھر کا علاج، سفر، یہ سارا سیاستدانوں، بیوروکریٹس، اعلیٰ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے تاحیات فری، اور پاکستان کے لیے عذاب بن گیا یہ۔ لیکن جنہوں نے واردات کی ان کی اپنی زندگیاں بھی اجیرن ہیں۔ یہ نواز شریف تھا اس کا بینیفیشری، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے واردات کی۔ آج حالت کیا ہے ذرا اس کی بیٹی خود یہ خبر سنیں۔ مریم نواز، پہلے خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے نواز شریف کو فول پروف سیکیورٹی دینے کا فیصلہ۔ حقائق یہ ہیں کہ نواز شریف باقاعدہ طور پر جو صحافیوں کے ساتھ مل کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ مزاحمت کا بیان جاری لانا چاہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اس درجے پر واپس، اس سیٹ اپ کو تسلیم نہیں کر رہا، اسے سعودی عرب بھی نہیں جانے دیا، گھر میں قید کیا۔ اب نواز شریف کے پاس اس کا موبائل بھی انہوں نے چھین لیا ہے، کیونکہ یہ اقتدار کی ایک ہوس ہے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم، نواز شریف سے کچھ بھی نہیں، اس کی اوقات ایک صفر کی ہے، جتنے مرضی صفر جمع کرتے جائیں نتیجہ صفر۔ اب جب تک وہ اپنا ایک نیا بیانیہ جو اب عدلیہ کے خلاف سے شروع کرے گا،
جسٹس آصف کوسا اور یہ جو 5 ججز اس کے ساتھ اور جو جج بشیر وغیرہ جنہوں نے سزائیں دیں، اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف. اب نواز شریف بیٹی اور بھائی اس پر راضی نہیں ہیں، انہیں خطرہ ہے کہ یہ تو خودکش حملہ پارٹی کے اوپر کر رہا ہے، حکومت گرا دے گا. رانا ثناءاللہ نے جو بات کی کہ ہم دیکھیں گے حکومت اگر نہ چلی تو چھوڑ دیں گے، جیسے کوئی کھیل ہے نہ پسند آیا تو نہیں کھیلیں گے. اور اس کھیل میں پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا سارا. اس کی تفصیل دیکھیں. نواز شریف کو لگتا ہے کہ اب اس کی جو باقی ماندہ سیاست ہے اس کے خاندان کی، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کریں، لیکن وہ بھول رہا ہے کہ جن ادوار کی وہ بات کر رہا تھا اس وقت جنرل فیض ڈی جی آئی صحیح تھا ہی نہیں. نواز شریف کو جنرل فیض کے متعلق اگر شکایات تھی تو 2016 سے 18 تک لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار ڈی جی آئی ایس تھے، ان کے خلاف کرنی تھی. لیکن وہ جنرل فیض تو بہت بعد میں آئے، بہت بعد میں. وہ کہتا ہے جی مجھے انتخابات 2018 کے فوج نے ہروائے. اب نواز شریف کے منہ سے آپ کوئی ایسا بیان سنیں جو اگلے 8 مہینوں تک جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے خلاف نہیں آیا، 2019 سے 2021 تک فیض آئے ان کے خلاف نہیں آیا. پھر جب جنرل باجوہ موجود تھا اس وقت اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور جب باجوہ کو ایکسٹینشن بھی بلکہ دے دی نواز شریف نے کوئی ذکر نہیں کیا. یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی رہائی کیسے ممکن ہوئی، لندن کا معاہدہ کیسے ہوا، نواز شریف کی واپسی کیسے ہوئی، کیسز کیسے ختم ہوئے، پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کیسے بنی، 2024 کے الیکشن میں نواز شریف کیسے جیتا، یہ فارم 45 47 کیسے بنے، ڈاکٹر یاسمین راشد کا حلقہ ابھی تک وہ جیتا ہوا ہے. تو نواز شریف کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ عوام سے ہمدردی لے سکیں. ہاں حکومت چھوڑ دیں، خان سے جا کے معافی مانگے اڈیالہ، تمام جرائم قبول کرے، عوام پھر شاید ان کا یہ بیانیہ مان جائے، ورنہ ناممکن ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ان کا نہیں چل سکتا. خاندان کے تمام لوگوں نے اب یہی فیصلہ کیا ہے، جس طرح وہ بزرگ ہو جائے نا خاندان کا، کوئی دماغ کھسک گیا اس کا جی، ڈکلیئر کر کے موبائل بھی چھین لو، سائڈ پہ کر دو، ملاقاتوں پہ پابندی لگا دو، اور بہانہ یہ رکھ دو جی نے فول پروف سیکیورٹی، اب کوئی ملاقات نہیں کرنے دینی. بہرحال عدالتوں سے عدت نکاح کیس کی سماعت جاری ہے. بشرا بی بی کا اگر آج فیصلہ ہو گیا تو رہائی کنفرم ہے ان کی، لیکن عدت کیس میں جو ایجنسیز کا ٹاؤٹ ہے، رضوان عباسی پروسیکیوٹر کروڑوں روپے لے چکا ہے یہ فیس کی مد میں، جان بوجھ کر عدت میں غیر حاضر رہا پہلے تاکہ عید کسی طرح خان اور بشرا بی بی نہ گزار سکیں اکٹھے. پھر اس کی واردات آج منشی اور اس کے جونیئرز کہہ رہے تھے جی 1 بجے تک آ جائے گا. شاہ رخ ارجمن جج ہیں، انہوں نے کہا 1 بجے تک نہ آئے تو فیصلہ کر دیں گے. بہرحال 1 بجے آئے. عمران خان اور بشرا بی بی کے اڈیالہ میں جب بند کمرے میں سزا تھی تو یہ شخص 13 گھنٹے تک روسٹرم پر کھڑا دلائل دیتا، 13 گھنٹے وکالت کرتا رہا. اندازہ کریں ذرا، جھوٹے من گڑت اور غلیظ کیس کو بنانے کے لیے اور اس کے ساتھی ججز بلکہ 16 گھنٹے سماعت کرتے رہے. آج تیسری مرتبہ یہ بھاگ کر آیا ہے اور 40 منٹ یہ اسی مقدمے کو ہی پڑھتا رہا، وہی فیصلہ، کیونکہ دلائل نہیں تھے. کہتا جی میرے دلائل مکمل نہیں ہیں، مجھے اگلے مئی کے پہلے ہفتے کی سماعت کی اجازت دے. اندازہ عدالت نے ابھی تک تو اجازت نہیں دی، کیس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس ویلا کے بعد آ جائیے. ابھی دوسرا کیس جسٹس عالیہ نے ابھی جو آئی جی پنجاب کو آج دھویا ہے، فواد چودھری کے کیس میں 4 مہینے قید رکھا، کوئی تفتیش نہیں ہوئی. آئی جی پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم نے بلایا اور یہاں سٹیٹمنٹ بڑی زبردست دی کہ آپ جو ٹک ٹاک کی پریزنٹیشن دیتے ہیں مجھے وہ نہیں چاہیے. مطلب ججز بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ پولیس اور ان اداروں کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں. روز ایک ویڈیو وہاں سے داغتا ہے، دوسرا وہاں سے داغتا ہے، اور ادھر ہندوستان کی ایجنسیاں لاہور کے مرکز کے گھروں کے اندر گھس کے اپنے ٹارگٹ ہٹ کر رہی ہیں. دہشت گردی عروج پہ شناختی کارڈ دے کے بسوں سے اتار کے شہید کیا جا رہا ہے. اب انتخابی دھاندلی کا بھی جلدی سے وہ اسلام آباد کی جو 3 نشستوں اس پر جہاں فارم 45 بدل کے نتائج بدلے، ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری یہ کیس سنیں گے. 1 لاکھ صفحات پر مشتمل یہ ثبوت انہوں نے بنائے. 1 لاکھ صفحات میں نے تصاویر اپنے ٹویٹر پہ لگائی ہیں، آپ دیکھیے گا. یہ صرف 3 حلقوں کے 1 لاکھ صفحات کے ثبوت ہیں جو پہلے ان کے پاس کبھی ماضی میں کوئی نہیں پیش کر سکا. اور دوسری خبر بھی نون لیگ و فضل الرحمان کے درمیان اختلافات اقلیت کی جو مخصوص نشست ہے کے پی میں اس پر بڑھ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں فضل الرحمان بھی ان کے کڑاکے نکالے گا. اچھا آخر میں ایران اسرائیل کے معاملے پر تھوڑی سی بات کر لوں. ایک تو تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ جی سب کچھ ایران نے کیا باقاعدہ امریکہ اور اسرائیل کی اجازت سے. اچھا ان سب لوگوں کو پتہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. ایک نہیں پتا تو شی جی پنگ بیچارے کو نہیں پتا، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن غریب کو نہیں پتا، یمن کے حوثیوں کو نہیں پتا، شمالی کوریا کو نہیں، ان کو نہیں پتا بیچاروں کو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. ان سب کو پتہ ہے جو تھیوریاں دے رہے ہیں. ایران پر کتنے عرصوں سے معاشی پابندیاں لگیں. اگر ہم یہ تھیوری مان لیں تو پھر جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے وہ بھی امریکہ کروا رہا ہوگا. اور بھائی ایران پاگل ہے، اپنا اربوں ڈالر کا نقصان جو 40 سال سے کروا رہا ہے، کتنے جرنیل مروا چکا ہے، اور صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھیوریوں کے چکر میں انہیں بیوقوف بنانے کے لیے نیورا کشتی کرے گا. ابھی 2 دن پہلے پھر اسرائیل کا جو بحری جہاز پکڑا وہ بھی شاید خود ہی امریکہ نے پکڑا، یہ لو پکڑ لو بھائی. اور پھر جو اردن ایران کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے، سعودی عرب ایران کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ گراتا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ان 2 ممالک نے میزائلوں کو روکا ہے. تو پھر امریکہ نے یمن کو بھی کہا ہوگا کہ آپ لوگ حملہ ہمارے اوپر خود ہی کرو. ہو سکتا ہے فلسطین کو بھی خود ہی کہا اٹھو بھائی.
اور بلکہ اسرائیل کو بھی خود ہی کہا ہوگا کہ یار فلسطین کے سارے جو لوگ خود بخود اپنی موت کو گلے لگا رہے ہیں وہ سارا امریکہ ہی کر رہا ہے. یہ تھیوریاں پیش کرتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے. فیس سیونگ ضرور چاہیے ہر ملک کو, اس میں کوئی شک نہیں. اسرائیل بھی جانتا ہے, امریکہ بھی جانتا ہے, اور ایران بھی, یہ سارے جانتے ہیں کہ جنگیں لڑنا موت کی خواہش ہے. آج اسرائیل کی کابینہ 2 گھنٹے ہنگامی اجلاس کر کے کارروائی پر تبادلہ خیال کرتی رہی. دیکھیں اگر ایران ڈرون بھیج رہا ہے ایران سے, تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ اس لیول پر جائے گی. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے, انہیں پتہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ لوگ آج تسلیم نہیں کر رہے کہ جنگ ہوئی ہے, تو کل اگر شروع اس معاملے پر اس لیول پر چلی گی تو 2-4 ٹویٹس کر دیں گے, اور کیا ہوگا. لیکن بھگتنا ایران کو پڑے گا. ایران کی آپ تاریخ دیکھیں, 1978 سے لے کر انقلاب ایران سے لے کر آج تک ایران نے کسی ملک سے جنگ نہیں کی سوائے عراق کے, اور وہ بھی جب مسلط کی گئی ان پہ. اور یہ جنگ جب شروع ہوئی تو اسرائیل کو امریکہ سے, یورپ سے, پوری دنیا سے سپورٹ بھی ملی تھی, ابھی بھی ملے گی, اسلحہ بھی ملے گا, ٹیکنالوجی بھی ملے گی. ایران کو کیا ملے گا؟ خاموشی. یہ تنہا لڑیں گے. ان جنگوں میں روس جیسا دیکھیں ملک یوکرین پر قبضہ نہیں کر سکا کہ یوکرین کو پوری دنیا سے سپورٹ مل رہی ہے. تو بغیر امداد اور سپورٹ کے اگر ایران اسرائیل کی جنگ آپ بھول جائیں, ان کا ایک فوجی بھی نہیں مار سکتے ایران والے. ان کی ٹیکنالوجی, ایئر ڈیفنس, فضائیہ, زمینی فوج, یہ ایران اسرائیل کے قریب بھی نہیں ہے, اور یہ جانتے ہیں سارے. یہ زمینی حقائق ہے. ایران جوابی کارروائی کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا, جیسے پاکستان ہندوستان کے مقابلے لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کو ٹانگیں کانپنا یاد ہوگا چیف کا. تو افغانستان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. اب کرکٹ کے میچ میں جس طرح دیکھیں سارے کھلاڑی 50 پر اگر پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے تو جس کھلاڑی نے 20 سکور کیا اسے مین آف دی میچ دے دیتے ہیں, اندھوں میں کانا راجا. تو مسلمان دنیا کے حالات آپ کے سامنے. سعودی عرب پچھلے 2 سال سے پاکستان کو $1 دینے پر تیار نہیں تھا. اب یہ معاملات شروع ہوتے ہی شہزادے $7 ارب لانے کے لیے تیار ہو گئے. اردن جیسا ملک کھل کر ایران کے خلاف چل رہا ہے. کیا کسی نے بگاڑ لینا ان کا؟ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس 2 منٹوں میں بلایا, اور امریکہ نے پیغامات دیے, ساری دنیا کھڑی ہوگی ان کے ساتھ. ویسے ہنگامے ہوتے رہے, کبھی کوئی نہیں بولتا, لیکن یہ معاملہ پوری دنیا کھڑی ہوگی اسرائیل کے ساتھ. تو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی یہ اعلان کر رہی ہے کہ جو ہم نے کیا, جو آپ نے کیا, برابر ہو گیا. اب اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو پھر ہم 1000 گنا کے جائیں گے. تو میں تو سوچتا ہوں دیکھیں ایران کے تو میزائل سلو ہیں, سست ہیں, کمزور ہیں, نہیں چل سکتے, ان کی ہمت نہیں. اس کی مدد غزنوی, عبدالی, شاہین, حطف یہ جوڑے نا ساتھ, پھر طاقت آئے گی. جس ملک میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی, نعرہ مارنے کی, ریلی نکالنے پر وہ سینیٹر مشتاق پہ پرچے ہو جائیں بیچارے, اس ملک میں کیا توقع کریں گے؟ تو یہ باتیں اساسی تھیوریاں رکھیں. سارے ممالک سمجھدار ہیں, انہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور جنگوں میں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کوئی بچ نہیں سکتا, چاہے جو مرضی ہو. تو اس لیے اتنے بیوقوف نہیں ہیں سارے. یہ اس حد تک جاتے ہیں کہ جہاں واپسی کا راستہ چھوڑیں. اور یہی چیز ہم انہیں پاکستان میں سمجھاتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ, بیٹھو ٹیبل پہ اور منت ترلا کرو خان کی. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.